Welcome to Linguistics Paramount Academy. Today we are going to talk about Linguistics MCQs Set 3. आज Set 3 स्टार्ट करने जाएंगे और MCQs को आप समझा करें और हर ऑप्शन को आप पढ़ा करें, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा करें ताकि आपको याद रहे. इस तरह एक MCQ से आप 5 MCQs सीख सकते हो. तो let's get started. MCQs number 1. Which of the following is the smallest meaningful unit within a language system? यानी ज़बान के अंदर वो कौन सी छोटी इकाई है जो कि मीनिंगफुल भी हो. तो 4 ऑप्शन है. वर्ड जो होते हैं अल्फाज वो भी मीनिंगफुल होते हैं, वो मायने देते हैं, लेकिन एक वर्ड में एक से ज़्यादा जो है मॉर्फीम हो सकते हैं. बी ऑप्शन मॉर्फीम है. सी फोनीम. डी ग्राफीम. ग्राफीम जो है वो साउंड के लिए जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसी को कहते हैं. फोनीम जो होता है बेसिक यूनिट जो होता है साउंड का, उसी को कहते हैं. मॉर्फीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और मीनिंगफुल भी है. जैसे एक लफ्ज़ है अनहैप्पी, तो इसमें हैप्पी एक मॉर्फीम हो गया, इसके साथ जो प्रीफिक्स ऐड हुआ है अन, ये भी जो है मॉर्फीम हो गया. तो एक लफ्ज़ में 2 मॉर्फीम हो गए. तो इसके अंदर जो है अनहैप्पी का मतलब है कि वो खुश ना हो. तो अन का मतलब उस चीज़ के मुखालिफ जिसके साथ इस्तेमाल हुआ. तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ लैंग्वेज सिस्टम. वर्ड के अंदर बहुत से मॉर्फीम होते हैं, तो हर मॉर्फीम जो होता है वो मीनिंगफुल होता है. सो उम्मीद है आपको समझ आएगी. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. MCQs number 2. Which of the following definitions are consistent with discourse? के नीचे दिए गए definitions जो है उसमें discourse की definition कौन सी है? Discourse कहते हैं बयान को. written या spoken जो text होता है उसे हम क्या कहते हैं? discourse. या language beyond sentence, एक sentence होता है, इसके beyond language होती है, मतलब पूरे के पूरे text, उसे हम discourse कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच. अभी हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच मॉर्फीम है. रूल्स फॉर पुटिंग वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, ये डिफिनीशन सेंटेक्स की है. सेंटेक्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस होता है. सी द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. मीनिंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो सिमेंटिक्स में पढ़ा जाता है, प्रैग्मेटिक्स में भी पढ़ा जाता है. वो डिपेंड करता है कि डिक्शनरी मीनिंग है तो सिमेंटिक्स होगा, कंटेक्चुअल मीनिंग होगा तो प्रैग्मेटिक. तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि डिस्कोर्स की डिफिनीशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है. डिस्कोर्स कहते हैं लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस के बियॉन्ड जो लैंग्वेज होती है पूरा का पूरा टेक्स्ट, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. MCQs number 3. Herman Paul 1886 argued that the most basic building block of language was which of the following? हरमन पाल कहता है कि मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लैंग्वेज की कौन सी है. हरमन पाल के मुताबिक वो कौन सी है, कौन सा लफ्ज़ है. सो वर्ड्स हो गए, मोफीम हो गए, फोनीम हो गए, लेक्सीम. मोफीम जो है वो अभी मैंने बताया कि बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है. फोनीम जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ साउंड है. लेक्सीम जो है ये भी वर्ड से रिलेटेड है. लेकिन जो वर्ड्स होते हैं हरमन पाल के मुताबिक वो कहते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. MCQs नंबर 4. हु वाज द मैन कंट्रीब्यूटर टू द लिंग्विस्टिक्स पीरियड? लिसानियाती एक पीरियड था 1930 से आगे अहेड जो पीरियड आता है 20th सेंचुरी में. ठीक है, उसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया? तो नॉम चॉम्स्की, वांट, पियाजे, हरमन पाल. तो पियाजे ने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस के बारे में बात की है. हरमन पाल जो है इसने भी लैंग्वेज पे काम किया है. वांट जो है इसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बात की. चॉम्स्की जो है उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी लिंग्विस्टिक्स पीरियड में. इसने मेंटलिज्म की बात की कि लैंग्वेज जो होती है उसके बाद उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर इनबॉर्न होती है, नेचुरल होती है. इसने ट्रांसफॉर्मेटर जनरेटिव ग्रामर की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है.
انیٹ ہائپوتھیسس بھی اس نے دیا. تو لینگویج اور مائنڈ کے بارے میں اس نے لیکچرز دیے. تو نوم چامسکی از دی مین کنٹریبیوٹر ٹو دی لنگوسٹکس پیریڈ. آپشن اے از دا رائٹ آنسر. MCQs number 5. In oral presentation of language preceded the written, there was an emphasis on correct pronunciation and grammar, and on using repetition to inculcate correct language. اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سا میتھڈ ہے جو کہ اسپیچ کو زیادہ پریفر کرتا ہے ریٹن سے، اور وہ یہ بھی اس پہ ایمفیسس بھی کرتا ہے کہ پروننسیشن اور گرامر اچھی طرح سیکھی جائے اور بار بار کے ریپیٹیشن سے زبان لرنر کے دماغ میں بٹا دیا جائے. تو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہے وہ کس بارے میں وہ ہے کہ جب ہم کوئی انگلش لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں سکھاتے ہیں، تو اس کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہتے ہیں. آڈیو لنگول میتھڈ جو ہوتا ہے وہ لسننگ اور اسپیکنگ پہ زیادہ زور دیتا ہے. کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ از دا رائٹ آپشن. کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ میں اسپیچ پہ ایمفیسس دیا جاتا ہے، پروننسیشن، گرامر اور ریپیٹیشن آف دی ٹارگیٹ لینگویج. سو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 6 looks at all the possibilities of harnessing information technology to the task of teaching and learning a second language. ٹھیک ہے، وہ کون سا میتھڈ ہے جس میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، انفارمیشن تھرو کمپیوٹر کے ذریعے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے. اس میں گیمنگز بھی آتے ہیں، باقی ایکٹیویٹیز بھی آتے ہیں، اور سیکنڈ لینگویج کی ایکوزیشن یا نا سیکنڈ لینگویج کی لرننگ کے بارے میں. تو جیسے ہماری مادری زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، سیکنڈ لینگویج جیسے ہم انگلش سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے کون سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے. آپشن اے کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ، اس کے بارے میں نے بتایا. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے بارے میں نے بتایا. تو رائٹ آپشن ہے کمپیوٹر اسسٹڈ لینگویج لرننگ. کمپیوٹر اسسٹڈ لینگویج لرننگ جو ہے، اس میں ہم کمپیوٹر کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں کسی سیکنڈ لینگویج کے بارے میں، اس میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 7. A method of teaching foreign languages that laid great emphasis on speaking and which used only the foreign language in the classroom is grammar translation method, communicative language teaching, direct method. وہ کون سا میتھڈ ہے جس میں اس چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ ٹارگیٹ لینگویج جو ہے یا فارن لینگویج جیسے انگلش ہے اس کو اسپیک کیا جائے کلاس روم میں، بس اسی میں بولا جائے، اسی پہ فوکس کیا جائے. تو ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے آپشن سی از دا رائٹ آنسر. اس میں ہم لینگویج جو ہے وہ فارن لینگویج جو ہوتی ہے اسی کے بارے میں بولتے ہیں، اسی میں کیا کہتے ہیں ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس روم میں کوئی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو ہوتا ہے اس میں انگلش لینگویج سیکھتے ہوئے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ میں صرف اسپیکنگ پہ زور دی جاتی ہے. ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے اس لینگویج کے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 8. The study of errors made by learners of a second language in order to understand the strategies used by second language learners and to improve second language pedagogy is. وہ کون سا میتھڈ ہے جس میں سیکنڈ لینگویج فار ایگزامپل انگلش کی لرننگ ہو گئی، تو اس کو سیکھتے وقت جو ایررز کیے جاتے ہیں اس ایررز کو دوبارہ ڈیل کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، تاکہ سیکنڈ لینگویج کے بارے میں بندہ صحیح طرح سے سیکھ لے. تو وہ اسے کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹراسٹیو انالیسز ہم دو لینگویج کا موازنہ کرتے ہیں اور اس کے درمیان جو اسٹرکچرل سملیرٹیز ہوتی ہے، گرامر کی سملیرٹیز ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو دس از ناٹ دا رائٹ آپشن. کمپیٹنس جو ہوتا ہے کسی لینگویج کے بارے میں، نالج آپ کو جو ہوتا ہے اس کو ہم کمپیٹنس کہتے ہیں. جیسے آپ کو اگر کسی لینگویج کے رولز معلوم ہو، وہ آپ کی مادری زبان بھی ہو سکتی ہے، فارن زبان بھی ہو سکتی ہے. پرفارمنس یہ ہے کہ اس رولز، اس نالج کو استعمال کر کے آپ جب اٹرنسز بولتے ہو تو اسے ہم پرفارمنس کہتے ہیں. یہ دونوں کانسیپٹ نوم چامسکی نے دیے.
ایرر انالیسس از دا رائٹ آپشن. یہ جو ہے ایرر انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایررز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جب بندہ سیکنڈ لینگویج سیکھتا ہے. تو آپشن ڈی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 9. The application of linguistics to the study of all genres of literature and especially to the study of authorial style is. Linguistics کا وہ کون سا برانچ ہے جو کہ ہم لٹریچر کے تمام جانراز پہ اپلائی کرتے ہیں یا اتر کے سٹائل کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس برانچ کا سہارا لیتے ہیں. سوشل لنگوسٹکس میں ہم لینگویج اینڈ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. ڈسکورس انالیسز میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں ہم لینگویج بیانڈ سینٹینس کی بات کرتے ہیں. اسٹائلسٹکس از دا رائٹ آنسر. اسٹائلسٹکس میں ہم اتر کا سٹائل اور تمام جانراز کے لکھنے کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے اسٹائلسٹک کا سہارا لیا جاتا ہے. تو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 10. An expression in which a part stands for the whole or an individual for a class of things or material for the things made from it. یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ سینیکٹیکی کی ہے. ہائپربلی کہتے ہیں حد سے زیادہ تعریف جو ہوتی ہے ایگزیجریشن. میٹافر بھی دو چیزوں کے درمیان سے ملے موازنے کو کہتے ہیں. سیملی بھی وہی دو چیزوں کے موازنے کو کہتے ہیں. لیکن میٹافر میں ایز اور لائک استعمال نہیں ہوتا. سیملی میں ایز اور لائک استعمال ہوتے ہیں. تو سینیکٹیکی کہتے ہیں جب ہم کسی کا پارٹ مینشن کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہول ہوتا ہے. جیسے اگر میں ہینڈ کی بات کروں اٹ مینس باڈی. ویل کی بات کروں تو اٹ مینس کار. تو رائٹ آپشن از بی. MCQs number 11. The notion that language shapes thought and experience of its speaker is known as. وہ کانسیپٹ کیا ہے جس میں ہم زبان جو ہوتا ہے وہ سوچ کو شیپ کرتا ہے اور بولنے والا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے تجربات کو بھی شیپ کرتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب زبان جو ہوتا ہے اسپیکر کے تھاٹس اور ایکسپیرینسز کو شیپ کرتا ہے. تو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں کہ جب ہم کسی لینگویج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے پارٹیسپینٹ جو ہوتے ہیں وہ جو بولتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں تو اس کو آبزرو کرنے کے لیے ہم پارٹیسپینٹ آبزرویشن استعمال کرتے ہیں. کلچرل اینتھروپالوجی جو ہے یہ ایتھنو لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ ہے. کلچرل ریلیٹیوزم کا مطلب ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے کے کلچر کو جج کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کا کلچر ان کی نظروں سے دیکھا جائے. تو لنگوسٹکس ریلیٹیوزم جو ہے اسے ہم اس کانسیپٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ زبان جو ہے اسپیکر کے تھاٹس کو شیپ کرتی ہے, چینج کرتی ہے, مولڈ کرتی ہے. سو آپشن ڈی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 12. Which of the following areas of linguistics focuses on the sounds, words and grammars of languages? لنگوسٹکس کا وہ کون سا ایریا ہے جس میں ہم ساؤنڈس پڑھتے ہیں, ورڈس پڑھتے ہیں, گرامرس کسی زبان کی پڑھتے ہیں؟ تو سوشل لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج اینڈ سوسائٹی کی بات ہوتی ہے. اس میں ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں ہم کسی لینگویج کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج سے گزری اور اس میں چینجز کون سے آئے. ایتھنو لنگوسٹکس جو ہے یہ لینگویج اور کلچر کی بات اس میں ہوتی ہے کہ لینگویج اور کلچر جو ہے آپس میں انفلوئنس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. The right option is D, descriptive linguistics. Descriptive linguistics میں ہم sounds پڑھتے ہیں, words پڑھتے ہیں اور grammars of languages پڑھتے ہیں. So the right option is option D. MCQs number 13. Most anthropologists agree that language determines cultural reality and culture influence each other, is unrelated to kinesics and proxemics, is inborn or genetically determined. اس کا مطلب ہے کہ کافی انتھروپولوجسٹ اس چیز پہ متفقہ ہے کہ زبان اور وہ کون سی چیز ہے جو زبان سے ریلیٹڈ ہے یا زبان کو انفلوئنس کرتی ہے. زبان ڈٹرمنس کلچرل ریالٹی یہ نہیں ہے, تو زبان اور کلچر انفلوئنس ایچ ادر از دا رائٹ آپشن.
اینتھروپولوجسٹ کی اگر بات کی جائے تو اینتھروپولوجسٹ جو ہے ہوتے ہیں نا وہ لینگویج اور کلچر کے آپس میں انفلوئنس کو پڑھتے ہیں. اسے اتنے لنگوسٹکس بھی کہتے ہیں. اتنے لنگوسٹکس کے برانچ جو ہوتے ہیں اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ زبان اور کلچر آپس میں کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. سو آپشن بی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 14. The terms used for the non-linguistics aspects of speaking is meta-language, para-language, proto-language. D. Both B and C. Meta-language کہتے ہیں جب ہم کسی زبان کے بارے میں کوئی ایسے حالت زبان کی استعمال کرتے ہیں جو کہ ٹارگٹ لینگویج کے بارے میں بولا جائے. ٹھیک ہے, اسے میٹا لینگویج کہتے ہیں. پیرا لینگویج کہتے ہیں اس زبان کو جو کہ نان وربل ہو, مینز فیشل ایکسپریشنز ہو گئے, باڈی لینگویج ہو گئی, انٹونیشن ہو گئی, پچ ہو گیا. یہ وہ ایسپیکٹس آف لنگوسٹکس ہے جو کہ وربل نہیں ہوتے, اسے ہم نان لنگوسٹکس ایسپیکٹس کہتے ہیں. تو آپشن بی از دا رائٹ آنسر. پروٹو لینگویج کہتے ہیں آبائی اجداد کی جو زبان تھی اس کے بعد جو اور زبانیں بنی تو اسے ہم پروٹو لینگویج کہتے ہیں. So option B is the right answer. Para-language is the non-linguistics aspects of speaking. MCQs number 15. The rules for combining phonemes into words in a language are said to be transcription, orthography, phonotactics. ٹھیک ہے, the right option is phonotactics. Phonotactics کہتے ہیں rules of combining sounds. ٹھیک ہے, ساؤنڈ جیسے انگلش لینگویج میں 44 ساؤنڈس ہیں تو ان کو ایسے کمبائن کرنا ہے کہ وہ میننگ فل ہو. اسے ہم کیا کہیں گے, اس رولز قوانین کو کیا کہیں گے, فونوٹیکٹکس. سو دا رائٹ آپشن از آپشن سی. MCQs number 16. A label for the speech organs most directly involved in producing consonant is termed as manner of articulation, place of articulation, transcription, none of these. وہ کون سا آرگن ہے جو کہ بہت ہی ڈائریکٹلی ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے کانسوننٹ کو پروڈیوس کرنے میں. کانسوننٹ جو ہوتے ہیں وہ 24 ہے انگلش لینگویج میں اور 20 جو ہوتے ہیں وہ واولس ہوتے ہیں. تو 24 کانسوننٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے وہ کون سے آرگن ہوتے ہیں یا اس لیبل کون سا استعمال ہوتا ہے, اسے ہم پلیس آف آرٹیکولیشن کہتے ہیں. پلیس آف آرٹیکولیشن کا مطلب ہے کہاں پہ کون سا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے ووکل ٹریک میں. فار ایگزامپل ایک ساؤنڈ ہے جو کہ ہم دونوں لپس کو کمبائن کر کے اچانک چھوڑ دیتے ہیں, اوپن کرتے ہیں تو اسے کی آواز آتی ہے ب. تو پلیس آف آرٹیکولیشن از دا لیبل فار دی اسپیچ آرگن موسٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان پروڈیوسنگ اے کانسوننٹ. ٹھیک ہے, option B is the right answer. MCQs number 17. The branch of linguistics which studies how utterances communicate meaning in context is known as stylistics. Stylistics میں نے بتایا تھا کہ literary text یا اتر کے سٹائل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. Semantics میں meaning of words, phrases and sentences پڑھتے ہیں, لیکن یہ ڈکشنری میننگ ہوتی ہے جسے ہم لاجیکل کنسیپچل میننگ بھی کہتے ہیں. پریگمیٹکس میں ہم میننگ ہی پڑھتے ہیں فریزز, ورڈز اور سینٹینسز کی, لیکن کنٹیکسچل میننگ کا مطلب ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن لفظ, فریزز اور سینٹینسز کی میننگ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اگر میں کسی کو کہوں کوئی کلاس میں دیر سے آئے تو میں کہوں کہ آپ بہت جلدی آئے, تو آئرانیکلی اٹ مینس کہ آپ بہت لیٹ ہو. تو لٹرل میننگ تو یہی ہے کہ جلدی آنا, لیکن پریگمیٹک جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہت لیٹ آئے ہو. تو پریگمیٹکس از دی کنٹیکسچل میننگ. آپشن سی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 18. The part of a sentence other than its subjects is said to be adjunct, phrase, clause, predicate. Adjunct کہتے ہیں سبجیکٹ ور آبجیکٹ کے بعد آنے والے الفاظ, ایکسٹرا انفارمیشن جب ہم دیتے ہیں. پھریز گروپ آف ورڈس کو کہتے ہیں. کلاز سبجیکٹ ور کمبینیشن کو کہتے ہیں.
پریڈیکیٹ از دا رائٹ آپشن. پریڈیکیٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے سینٹینس میں. جیسے سینٹینس میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہوتا ہے, تو ورب اور آبجیکٹ جو ہوتے ہیں اسے ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں, وہ سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. MCQs نمبر 19. ڈیش از دی اسٹڈی آف کنیکشنز بٹوین لینگویج اینڈ مائنڈ. میں نے پہلے بھی بتایا لینگویج اور مائنڈ کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے, لینگویج کیسے ہم سیکھتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, کیسے پروڈیوس کرتے ہیں, تو یہ ہم سائیکو لنگوسٹکس میں پڑھتے ہیں. آپشن ڈی از دا رائٹ آنسر. MCQs number 20. A conventional system of marks representing information about the structure of a written text is intonation, rhythm, punctuation, both A and B. تو punctuation وہ conventional system ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم مارکس استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نشانات جیسے ہوتے, کاما ہو گیا, سیمی کولن ہو گیا, کولن ہو گیا, تاکہ ریٹن ٹیکسٹ میں ایک اسٹرکچر ہو, ایک ترتیب ہو. سو آپشن سی از دا رائٹ آنسر. امید ہے ان MCQs کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. چاروں آپشن میں نے سب کے سب بتائے, تو ایک MCQ سے آپ پانچ MCQ سیکھ سکتے ہو. اور اگر کوئی آپ کی مطلب ڈاؤٹس ہے, آپ کے کوئی کوئریز ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر طور پہ سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.